सलाम दोस्तों, खुश आमदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। मेरा नाम मार्क है। मैं खुदा के कलाम का मुबशर उस्ताद हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज सुनने और मेरे साथ जुड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ मेरा यकीन है कि वो बहुत मददगार है और उन सवालों का जवाब देगा जो आपके जहन में शिफाए इलाही के हवाले से इस बात के हवाले से हैं कि लोग शिफा क्यों हासिल नहीं कर पाते। हम इस पर तफसील से बात करने जा रहे हैं। इसके लिए एक से ज़्यादा किस्त लगेंगी, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको फिर से हौसला देना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप मुख्तलिफ़ वसाइल हासिल कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जहाँ हमारे तमाम रिकॉर्ड किए एक साथ मौजूद हैं। मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। या फिर आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आप खुदा के कलाम की तालीम सुन सकते हैं जब वो जारी होती है। आप रोज़मर्रा के काम के दौरान सुन सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे पास ऐसे अफराद आए हैं, मैं कम से कम एक दो लोगों को जानता हूँ जो बिस्तर से लगे हुए थे, अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा मसाइल के साथ मरने के करीब थे और उन्होंने खुदा के कलाम में घुस जाने का फ़ैसला किया। एक साथ पर एक साथ सुनते रहे और देखते रहे, बहुत सी एक साथ हफ्ते में एक दिन में, और वो दोनों खुदा की कुदरत से मुकम्मल तौर पर शिफा पा गए। दोनों वापस काम पर चले गए हैं और वो शिफा याफ्ता, पूरे और बरकत याफ्ता होने पर खुश हैं। हालेलुया। तो आज का मौजू बहुत ज़्यादा ताकतवर मौजू है। मेरा यकीन है कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और मेरा आउटलाइन का सबसे ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है और वो ये है, क्यों खुदा, क्यों? मैंने ये तलीम अपनी पूरी ज़िंदगी में मिंबर से सिर्फ 2 मरतबा सुनी है। एक मरतबा बाइबल स्कूल में और दूसरी मरतबा एक शख्स एक सरमन में उसने इसका जिक्र किया था। लगता है कि ज़्यादातर लोग इस मौजू को बिल्कुल नहीं बताते, सिवाय इस पहलू के कम्युनियन यानी खुदावन का आखिरी ज़ियाफ़त दौरान एहतराम का रवैया रखा जाए, लेकिन इसके अलावा वो इस पर बात नहीं करते। और मेरा यकीन है ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको वाज़ेह तौर पर बयान कर सके ताकि आपकी मदद हो सके। तो फिर से, ऐसा क्यों खुदा? ये ऐसे है। क्यों ऐसा है कि लोगों ने माजी में शिफा हासिल की, लेकिन अब वो शिफा हासिल करने में नाकाम हो गए हैं और वो हैरान होते हैं और कहते हैं, खुदावन क्या हो रहा है? मैं शिफा क्यों नहीं पा रहा? मुझे शिफा क्यों नहीं मिल रही? फलाना शख्स बीमार क्यों है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? बाज़ औक़ात अक्सर हम इस मौजू से हट जाते हैं और कहते हैं, खुदा राज भरे तरीक़ों से काम करता है। आप जानते हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए अपना अच्छा मंसूबा पूरा कर रहा है। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? मैं पढ़ने जा रहा हूँ पहला कुरिन्थियों बाब 11 28वीं आयत से शुरू कर रहा हूँ। गौर करें क्या कहती है। असल में आपके लिए पूरा बाब पढ़ना बेहतर होगा, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम 27 आयत से शुरू करेंगे। इसलिए जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को जांच ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को पहचाने बगैर खाता पीता है, वो इस खाने पीने में सज़ा पाता है। गौर से सुनिए, वो सज़ा पाता है। अब गौर करें 30 आयत पर। इस सबब से, क्यों खुदावंद, क्यों? आयत 30, इस सबब से तुम में से बहुत से कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। इसका मतलब है बहुत से लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। आयत 31, अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमें सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। तो लोग बीमार
کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جسم میں کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ یا کچھ لوگ وقت سے پہلے کیوں چل بسے جب کہ انہیں ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا؟ 30 آیت کہتی ہے، اس سبب سے غور کریں، اس سبب سے تم میں سے بہت سے بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ کون سی وجہ؟ پچھلی آیت کہتی ہے خداوند کے جسم کو نہ پہچاننا۔ یہی وجہ ہے، خداوند کے جسم کو نہ پہچاننا۔ اور اپنی مطالعہ اور کلام کے مشاہدے کے ذریعے میری رائے میں نے 4 مختلف طریقے پائے ہیں جن میں مسیح پر ایمان رکھنے والا شخص خداوند کے جسم کو پہچاننے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ 4 وجہ۔ پہلی وجہ سب سے نمایاں ہے۔ نمبر 1 طریقہ جس سے لوگ خداوند کے جسم کو پہچاننے میں ناکام ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ پہچان نہیں پاتے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جب یسوع صلیب پر گیا، وہ کندے لگنے کی جگہ پر گیا، اور جب اس کا جسم مارا گیا، جب اس کا جسم توڑا گیا، جب کیلیں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں گاڑی گئیں، جب اسے پیٹا گیا اور اس کا جسم توڑا گیا تاکہ آپ کا جسم شفا پا سکے، آپ شفا پا سکیں۔ اب جب کمیونین کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں 2 عنصر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس روٹی ہے جو خداوند کے ٹوٹے ہوئے جسم کو نمائندگی کرتی ہے، اور آپ کے پاس پیالہ ہوتا ہے جو رس ہوتا ہے جو مسیح یسوع کے بہائے گئے خون کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ اب سنیں، رس ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے خون کی نمائندگی کرتا ہے، تو پھر روٹی کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے؟ ہاں، مطلب خون گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا، لیکن اس کا جسم کیوں توڑا گیا؟ اس کا جسم اس لیے توڑا گیا تاکہ آپ کا جسم شفا پائے۔ اب یسایہ باب 53 آیت 4 اور 5 سنیے۔ نیو امریکن اسٹینڈرڈ 2020 ورژن کے مطابق یوں لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سزا ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ غور کریں، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ میرے دوست، راست باز کے بیمار رہنے کی، جسم میں کمزور رہنے کی اور اکثر وقت سے پہلے مر جانے کی نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے ناواقف رہتے ہیں کہ جب یسوع صلیب پر مرا تو اس نے صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ ہماری شفا کے لیے بھی جان دی، ہمارے جسم کی شفا کے لیے۔ بہت سے لوگ جانتے کہ خدا شفا دے سکتا ہے، لیکن وہ اس بات پہ یقین رکھتے کہ یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ یقین نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے تو پھر آپ کو خدا سے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آئیے اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کلوری پر ہمارا بادل بن گیا۔ اس نے صلیب پر ہماری جگہ لی اور پوری قیمت ادا کی تاکہ آپ اور میں شفا پا سکیں۔ آمین۔ اور جب تک یہ بات آپ کے اندر، آپ کی روح میں قائم نہیں ہوتی، تب تک اکثر صحت میں چلنا آپ کے لیے مشکل رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں غور کریں، پھر سے یسایہ 53 کو دیکھیں۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ غور کریں کیا کہتی ہے، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سزا ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم شفا پائیں۔
پہلا پطرس 2:24 کہتا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آپ کو اسے جاننا ہوگا۔ میں ایک کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو میں نے مرحوم آئی.ٹی. اوسبرن سے سنی تھی۔ انہوں نے یہ کہانی کئی سال پہلے اپنے ایک پیغام میں سنائی تھی اور میں نے یہ کئی بار اپنے معجزاتی تہوار میں سنائی ہے۔ وہ ایک جوان عورت کا ذکر کرتا ہے جو کئی سال پہلے اپ اسٹیٹ نیو یارک میں ٹیوبرکلوسس سے مر رہی تھی اور وہ مسیح پر ایمان رکھنے والی تھی، لیکن طبیبوں نے اسے امید چھوڑ دی تھی۔ اس وقت ٹیوبرکلوسس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ انہوں نے ہر علاج آزمایا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آخرکار اسے مرنے کے لیے گھر بھیج دیا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ اتنی نازک تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب اس کی کسی بھی چیز پر زیادہ جذباتی مت ہونا، کوئی بھی غیر ضروری طاقت استعمال مت کرنا کیونکہ تمہارا دل بہت کمزور ہے۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی زیادہ محنت کی تو تم مر سکتی ہو۔ حالانکہ وہ ویسے ہی مرنے والی تھی، وہ صرف اس کی زندگی کو جتنا ہو سکے لمبا کرنا چاہتے تھے۔ خیر، ایک دن وہ پہلا پطرس اور اس کا 2 باب پڑھ رہی تھی اور وہ پڑھتے پڑھتے آیت 24 پر پہنچی جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اس نے خود اپنے جسم پر صلیب پر ہمارے گناہ اٹھائے تاکہ ہم مر کر راست بازی کی زندگی جی سکیں۔ وہ وہیں رک گئی اور خداوند کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو چہرے پر آ گئے، گالوں پر آ گئے، بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، خداوند میں بہت شکر گزار ہوں کہ یسوع نے میرے لیے قیمت ادا کی ہے۔ تو نے وہ موت سے جس کی میں حقدار تھی، تیرے خون بہانے سے میں نے شفا پائی۔ تو نے میرے گناہ اٹھائے تاکہ میں گناہوں کے لیے مردہ ہو جاؤں اور بہت جلد میں اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلی جاؤں گی اور میں تیرے پاس گھر آ رہی ہوں، لیکن میں اپنی نجات کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ شکریہ، شکریہ۔ پھر اس نے کچھ دیر عبادت کی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، وہیں سے آگے بڑھی جہاں سے لکھا ہے کہ کوڑوں سے، زخموں سے تم نے شفا پائی ہے۔ وہ رک گئی اور اس نے کہا، خداوند، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے کلام کے مطابق میں شفا یافتہ ہوں۔ اور وہ خدا کی تعریف اور عبادت کرنے لگی۔ خداوند، مجھے شفا دینے کا شکریہ، مجھے شفا دینے کا شکریہ۔ وہ اتنی پرجوش ہو گئی کہ اپنی کمزور آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگی، اماں، اماں، ابھی اندر آؤ۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ ماں فوراً بھاگ کر آئی۔ وہ پریشان تھی کہ وہ نہیں جانتی کہ زیادہ طاقت لگانا ٹھیک نہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی مر جائے۔ وہ بھاگ کر آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے میری بیٹی؟ دیکھو بائبل کیا کہتی ہے۔ ماں، میں شفا پا چکی ہوں۔ اور اماں نے کہا، رکو رکو رکو، تم جانتی نہیں ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، تمہیں پرسکون رہنا چاہیے، زیادہ پرجوش مت ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم آج مر جاؤ۔ نہیں ماں، مقدس کتاب کہتی ہے کہ یسوع کے کوڑوں سے میں نے شفا پا چکی ہوں، میں شفا پا چکی ہوں۔ اماں، برائے مہربانی آپ پرسکون ہو جاؤ۔ اماں، آپ نے مجھے کیا بتایا تھا کہ کلام پر یقین رکھو۔ اب ماں میرے کپڑے لا دے اور میں کپڑے پہننا چاہتی ہوں کیونکہ میں شفا پا چکی ہوں، میں بستر سے اٹھ رہی ہوں۔ ماں نے کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی تھی، لیکن ماں نے انکار کر دیا اور آخرکار وہ پریشان ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ خیر، یہ لڑکی، یہ جوان عورت ابھی بھی جسم میں بیماری کے ساتھ کمزور اور نازک تھی، لیکن کلام پر عمل کرتے ہوئے بستر سے اٹھی، درازوں کے صندوق تک گئی جہاں اس کے کپڑے تھے اور انہیں پہن لیا۔ اس کا ایمان تھا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور خداوند کی عبادت اور اس کی تعظیم کرنے لگی۔ خداوند، مجھے شفا دینے کا شکریہ، یسوع کے کوڑوں سے میں شفا پا چکی ہوں۔ جس طرح مجھے اب گناہ میں جینے کی ضرورت نہیں، اسی طرح مجھے اب بیماری اور مرض کے ساتھ جینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں آ کر تیرے پاس ہوں گی، لیکن ابھی میں شفا پا چکی ہوں، اپنی زندگی میں جیوں گی۔ اور وہ خدا کی قدرت سے مکمل طور پر شفا پا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ بیمار تھی،
اور مر رہی تھی، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ جب یسوع صلیب پر مرا تو اس کے کوڑوں سے، اس کے زخموں سے ہم نے شفا پائی۔ سنیں، ہم نے شفا پائی۔ دیکھیں، اس پہلو سے اس نے خداوند کے جسم کو پہچاننے میں کمی کی تھی، لیکن جب اسے مخصوص علم ملا کہ مجھے اب بیمار رہنے کی ضرورت نہیں، یسوع میرا بادل بن چکا ہے، اس کے زخموں سے میں شفا پا چکی تھی، اس نے اس پر یقین کیا، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے خدا کی تعریف کی اور عبادت کی اور خدا کی قدرت سے مکمل طور پر شفا پا گئی۔ ہاللیلویہ۔ میرے دوست، خدا نے اس کے لیے کیا، وہ آپ کے لیے بھی کرے گا۔ آمین۔ یہ خوشخبری ہے، تمہیں اب بیمار رہنے کی ضرورت نہیں اور تمہیں اب گناہ میں جینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع جو تمہارا بادل بنا، تمہاری طرف سے صلیب پر گیا، اس نے شرم اٹھائی، اس نے سزا اٹھائی، اس نے جرم کا بوجھ اٹھایا، اس نے ہماری جگہ موت سہی، اس کے زخموں سے ہم شفا پا چکے ہیں۔ سب سے پہلے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرو۔ مقدس کتاب کہتی ہے اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع مالک ہے اور اپنے دل سے یقین رکھو کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو تم نجات پالو گے۔ دیکھو، وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، لیکن 3 دن 3 رات مردہ رہنے کے بعد انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو گئے اور خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اس لیے خدا تمہیں باری شدہ دیکھتا ہے، خدا تمہیں بخشا ہوا دیکھتا ہے، لیکن تمہیں ابھی اسے قبول کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ یہ کرو، جو کام کر رہے ہو اسے روک دو، اپنے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے دل پر رکھ لو اور یہ میرے پیچھے کہو، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں یقین رکھتا ہوں یسوع مسیح آپ کا بیٹا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، وہ دفن ہوا، آپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا میرے جواز کے لیے۔ اب میں آزاد ہوں، میں اقرار کرتا ہوں یسوع میرا خداوند ہے۔ اے یسوع، میرے دل میں آئیے، میرے بچانے والی بنیے۔ آمین۔ میرے دوست، اگر آپ نے یہ دعا پورے دل سے کی ہے تو میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ اب میں بیماروں کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے باپ، لوگوں کو چھو، ابھی اسی وقت سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک چھو، ان کے جسموں کو ابھی بھر دے یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے پا لیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفلوج اب ٹھیک ہو گئے ہیں، بگڑے دل شفا پا چکے ہیں، لنگڑے شفا پا چکے ہیں، آنکھیں، کان، ہر قسم کی بیماری سے شفا پا چکے ہیں یسوع کے نام میں، اس کے قدرت بھرے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ میرے دوست، اگر آپ نے معجزہ لیا ہے اور آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر فون کریں اور بتائیں کہ یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا اور وہ باقیوں کی زندگی میں بھی کرے گا، یسوع کے نام میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ Amen. Now this lady's happy. I saw her running around doing something. What's going on? She's so happy as well. She's called Long Riak Maniel. For 7 years, she could not walk. She could be admitted. Everything would have been done, but nothing happened that she could not get up. She has been using this stick. Yeah. So, But now hallelujah! 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 So 7 years. You could identify her from. This is someone. This is a witness. He's a neighbor. He's a neighbor. He's witnessing that he's a neighbor, but.
He has never been sleeping peacefully. He could not eat well. Every time he experienced pain. Are you okay? Now he needs healing. He's a witnessing. Dan! He's a neighbor to her. Dan! He's here to witness. All throughout all the 7 years she has been down, she could not do anything that she could do with her own hand. Okay, so She could not cultivate anymore. She could not work. Has been down. Everything she has lost everything. But today, she has been restored back. She walked like before. last night, And then he jolin pial. And then jolin pial. Last night. last night. Last night. Hallelujah. Okay, sir, what? Kunu. Nergono. Elwelidi. Yende jirani wa jirani. He's a neighbor. He's a witness of what he's saying. This is all true? He's a witness of what she's saying. And this is all true? Yeah, she has suffered a lot. She has children. And her children have tried to work hard. And nothing happened. They have taken her to hospital. And they have even taken her to witch doctor. Everything has been done to her. And when people got tired, they left her down one day. Let me tell you, he's saying, the years that he has done on bed in the house without coming out. 4 years. What's that? 4 years was on bed inside the house, not coming out. She laid on her bed. For 4 years. Till last night? Yes. How did she get to the meeting last night? Her own son brought her here. The home is not far from here. Hallelujah. Amen. Can you walk the way you did? Show her how she was before she was healed. Show us. Oh. Yeah. But now you can run? Yeah. Can she run now? Today, she could not look back like this. But today is able to look back. She could not have peace. And now she has joy and peace. He's so joyful. He's able to walk. Even the throat got close, could not talk well. Wow. Wow. Amen. Praise God. You want to run again? What did she say? He's ready to run. She's ready to run? Okay, go. She has been running throughout today. Going to the neighbor running. You've been running all day. Hallelujah. She's so happy. He's thanking God. God is good. Amen. You know who did this? Jesus did this. Amen. Amen.
Amen. All right. And he said, she has tried a lot, but nothing happened. Now, Jesus has done. Hey. She has realized even the treatment that maybe one can be treated by a doctor, not getting up one day, but now Jesus has done it once. Hallelujah. Praise God. God bless you, Ma. Amen. Okay, here's your stick. You want this? Does she want this? She has brought it for you to see. Say that again. Say that. Oh. Hallelujah. Amen. Amen.